2024 का सूरज गुरूब हो गया, जबकि 2025 का सूरज तुलू होने में चंद घंटे बाकी हैं। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में 2025 के सूरज के तुलू होने का आगाज हो चुका है। 2024 को जानते हुए 2025 में यानी आने वाले साल में कितनी और कैसी उम्मीदें रखें। अस्सलामु अलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद, आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। फरवरी के आम इंतखाबात के नताइज से लेकर आईनी तरामीम तक 2024 पाकिस्तान के लिए बेयकीनी का साल रहा। सियासी मुजाहिरों, माशी अदम इस्तेहकाम और हमसाया ममालिक के साथ खराब ताल्लुकात ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया। ये साल कानूनी जंगों और अदालती फैसलों से भरा हुआ था, जिसमें फरवरी से शुरू होने वाले तनाज़ात दिसंबर तक जारी रहे। PTI की मखसूस नशस्तों के हुसूल की कोशिशों से लेकर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट तक 2024 के सियासी वाक़यात ने कानूनी और अदालती मंजरनामे को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। ये साल कई चैलेंजेस छोड़ कर गया जिन्हें 2025 में हल करने की ज़रूरत रहेगी, जिनमें हुकूमत और अपोजिशन के माबैन ख़त्म न होने वाला तनाज़ा, शिद्दत पसंदी में इजाफा और एक नाजुक मईशत शामिल हैं, जो अब भी मुस्तहकम बहाली और तरक्की की राह पर गामजन होने के लिए जिद्दोजहद कर रही है। फरवरी के आम इंतखाबात धांधली के इल्ज़ामात और बेचैनी के माहौल में हुए और इसके असरात आज 31 दिसंबर तक सियासत पर छाए हुए हैं। इंतखाबी निशान से महरूम PTI पार्लियामेंट में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी, ताहम PTI ने पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मखलूत हुकूमत बनी और शहबाज शरीफ वजीर आजम बने। मईशत की बात की जाए तो सितंबर में सख्त मुज़ाकरात के बाद शरीफ हुकूमत ने IMF से $7 अरब के कर्ज का पैकेज हासिल किया। इसके बदले हुकूमत ने मालियाती नज़्म ज़ब्त, सब्सिडी की हदबंदी, टैक्स और किफ़ायत शारी के इक़दाम किए। अगरचे इससे माशी इस्तेहकाम बहाल हुआ, लेकिन मईशत के बुनियादी ढांचे की कमजोरियों को हल न किया जा सका, खास तौर पर टैक्स वसूली और कर्ज का मसला। इस साल खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी में नुमायां इजाफा हुआ। दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ अमवात में इजाफा हुआ। करीबन 1000 शहरी और कानून नाफिज करने वाले एहलकार जान से गए। खास तौर पर अगस्त मुहलिक तरीन महीनों में से एक था। कुर्रम में नवंबर के तशद्दुद में तकरीबन 200 से ज़ायद जानें गईं। 2024 के चैलेंजेस ने 2025 के लिए गंभीर मसाइल छोड़े हैं। इनमें सियासी कशीदगी को कम करने, मईशत की बहाली के लिए साजगार माहौल पैदा करने और सलामती की सूरत हाल को बेहतर बनाने की ज़रूरत शामिल है। क्या पाकिस्तान इन मसाइल को हल करके बेहतर सिमत में आगे बढ़ सकेगा? ये सवाल नए साल के लिए कलीदी हैसियत रखता है। इसी से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, रज़ा रूमी और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए, 2024 की सियासी, समाजी, माशी, आइनी और अदालती वरासत, क्या 2025 के अहम वाक़यात का तयन भी 2024 की वरासत ही करेगी? हसन निसार साहब, 24 में जो मामलात और जैसे मामलात गुजरे, आपके ख्याल में ये कंटिन्यू करेंगे? 2025 में बेहतरी की तरफ सूरत हाल जाएगी? हमें कुछ अप्स एंड डाउन्स के साथ हमें बेहतरी का सफ़र मिलेगा, या 24 ही की विरासत 25 में दिखेगी? अच्छा, ये आपने जो कहा 2024 की सियासी, समाजी, माशी, आइनी, अदालती, इसमें अखलाकी भी शामिल कर लें। जी बेहतर, थोड़ा आवाम की भी पार्टिसिपेशन होने देना। बिल्कुल, माशाल्लाह। अच्छा, अभी आपने तुलू व गुरूब की बात की है, तो हम जैसी कौमों पे तुलू व गुरूब जो है ना, उससे वो मावरा होती हैं। एंड वी आर नॉट द ओनली वन, और भी एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, आप खामखा बेचारे मासूम मरहूम 2024 को बदनाम कर रही हैं। उसने आपका क्या बिगाड़ा भाई? हम तो अशरों से दायरे में सफ़र कर रहे हैं, नतीजा सामने है और यही जारी रहेगा। आगे चलें। इफ्तिखार साहब, ज़रूरी है कि अगर आप अशरों से एक सफ़र कर रहे हैं वो जारी रहे? बेहतरी की उम्मीद क्यों ना रखी जाए? इस पे कमेंट कीजिएगा। और फिर वही जो सवाल है हमारा कि जो 2024 में मामलात रहे, जहां पर हम नीचे रहे, बेहतरी नहीं ला सके, जिन बातों ने अपने बहुत बुरे असरात रखे, वो 25 में बेहतर होंगे? देखो हसन, ये बात तो ठीक कहते हैं ना कि आप एक दायरों में सफ़र कर रहे हैं। इस पे तो डिबेट करने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि जो आपका सवाल है सियासी, समाजी, माशी, आइनी और उसने अब इखलाकी का भी डाल दिया है, बीच में इजाफा कर दिया है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये नहीं बेहतर हो सकते, क्योंकि ये एक दूसरे से मुंसलिक हैं। जब तक आपके माशी मसाइल तय नहीं होते, आपके सियासी मसाइल तय नहीं होंगे। जब तक आपके सियासी मसाइल तय नहीं होते, आपके आइनी और अदालती मसाइल तय नहीं होंगे। तो एक दूसरे से इनका तल्लक है।
اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے اس سال میں کہ اگلے سال کا جو آغاز ہے کل ہوگا جنوری سے بہت بڑی تبدیلیاں آنی شروع ہو جائیں ان ایشوز کے اوپر. آئی ڈونٹ تھنک سو. ایک نئی حکومت آئی ہے 7-8 ماہ ہوئے ہیں, وہ بات بھی کر رہی ہے اپوزیشن کے ساتھ, مذاکرات وہ کر رہی ہے نا, معاشی بہتری کی طرف کر رہی ہے. اسٹیپ ہے نا, اسمال اسٹیپ. اور جہاں تک آپ کی سیاسی بات ہے ٹھیک ہے, یہ بات گفتگو ہو رہی ہے کہ دونوں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہیں, لیکن صبح کے وقت آتی ہیں, دوپہر کے وقت گفتگو ہوتی ہے, شام کو انکار ہو جاتا ہے. تو اتنی زیادہ بھی توقعات تک وابستہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک آئینی اور عدالتی وراثت ہے, البتہ عدالتی وراثت میں میں محسوس کرتا ہوں کہ جب سے یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا کانسیپٹ آیا ہے اور جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے اور ججز کی تعیناتی کے بارے میں جو فیصلے اب ہو رہے ہیں, اس سے شاید یہ فائدہ ہو جائے ہمیں کہ 2024 کے مقابلے میں 2025 کے اندر جو تعیناتیاں ہوں وہ ان سے بہتر ہو سکتی ہیں اور زیادہ پروڈکٹیو ہو سکتی ہیں. یہ مجھے ایک امید رکھنی چاہیے. باقی رہی اخلاق کی بات, اخلاقیات کا تو صفایا ہم نے کر دیا ہے اور میں اس کا ذمہ دار سوشل میڈیا کو سمجھتا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. اور اگر اس پہ قابو نہیں پایا جاتا تو یہ ہم اخلاقی طور پہ اور نیچے کی طرف جائیں گے. میں آتی ہوں آگے سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہمارے پاس سوال ہے. شہزاد صاحب, سماج اور اخلاق کو کامنٹ خاص طور پہ کیجیے گا. اوپر حسن صاحب نے بھی اخلاق کی بات کر دی. سماجی رویے ہی شاید بہت سی تبدیلیاں لے کر آتے ہیں. 24 میں ہم کہاں تھے؟ کیا جو لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں ہو رہا وہ اصل میں سماج ہے, وہ سماج سکھانے کی کوشش کر رہا ہے, وہ 25 میں کنٹینیو کرے گا, یا جو اس سماج کو سکھانے کی کوشش اور بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے 24 سے وہی کنٹینیو کرے گا 25 میں؟ اچھا, میرا نظریہ ہے کہ سیاست ہی سماج اور اخلاق کا تعین کرتی ہے. صحیح. تو اگر آپ کی سیاست میں کچھ خرابیاں ہیں اور اس کے اخلاقی خرابیاں ہیں تو پھر اس کا آپ کو اثر نظر آتا ہے اپنے سماج میں اور اپنی سیاست میں بھی نظر آتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جڑے ہوئے چیزیں ہیں, اور چونکہ سیاست یا سماج جو چونکہ اتنے مضبوطی سے جڑے ہوئے ایک دوسرے سے اٹھتے ہیں, تو یہ جیسا 24 میں تھا ویسا ہی 25 میں رہے گا. کچھ تبدیلیوں کے آثار ہیں. اصل میں کیا ہے, ڈیبیٹ کس کے اندر ہے, کیا تسلسل یا انقلاب؟ تو انقلاب کے تو مجھے کوئی اشارے نظر کہیں نہیں آتے. تسلسل البتہ ایک کنٹینیوٹی ہے, اس کنٹینیوٹی میں جسے کہتے ہیں کہ درجہ بدرجہ بہتری آ سکتی ہے, انکریمنٹل بہتری آ سکتی ہے. تو جہاں تک تو یہ ہے. دوسرا, مہنگائی یا معاشی جو ہے اس کے بارے میں ہم بات, آپ کا ایک علیحدہ سوال بھی ہے, لیکن صرف ایک اشارتاً بات کر دوں کہ پہلے کوارٹر اس جو فائنینشیل ایئر ہے جو کہ جولائی سے لے کے ستمبر کے اخیر تک آتا ہے, اس کے اندر ہماری جو گروتھ ریٹ تھا وہ 0.92 یعنی 1% سے بھی کم ہے ہمارا اس سہمائی کا. یہ اسٹیبلش فگرز ہیں. تو یہ پریشانی کا باعث ہے. ایسی معیشت جو کہ اپنے آپ کو 3 سے زیادہ کرنا چاہ رہی ہے, وہ جب 1 سے بھی کم ہوگی تو کچھ خطرے کی نشانی اور گھنٹیاں ضرور اس میں بجیں گی. میرے نزدیک آئینی اور عدالتی معاملات اس سال یا آنے والے سال میں گو کہ وہ 24 میں ایک خاص شکل اختیار کی 26ویں ترمیم کے ساتھ کے بعد, اس میں ایک وہ زیر بحث ضرور رہیں گے. صحیح. اور وہ فوکس میں رہیں گے, مختلف ہماری سیاست کے اندر بھی رہیں گے اور ہمارے جو عام ڈسکورس ہے اس کے اندر بھی وہ بحث میں رہیں گے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے کہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کیا کوئی آرڈیننس آ سکتا ہے, کوئی کریکشن ہو سکتی ہے. یعنی نہ سپریم کورٹ فعال ہے نہ کانسٹیٹیوشنل بینچ اپنے طور پہ فعال ہے. یہ ہے عدالتی جسے کہتے ہیں کہ ٹوٹل پیرالسس جو کہ اس وقت آپ کے ملک میں قائم ہے. اس پہ مجھے کوئی اور چینجز نظر دکھتی ہیں. رضا رومی صاحب, آپ کے خیال میں 2024 جس طرح بھی زیر بحث رہا یا جو بھی معاملات رہے وہ وراثتی طور پر 25 پر اثر انداز کریں گے؟ آپ کوئی تبدیلی دیکھتے ہیں یا کس طرح کا اثر دیکھتے ہیں؟ جی شکریہ عائشہ. دیکھیے, آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ ہی مستقبل کا تعین کرتی ہے, اور اس لیے جو کچھ 2024 میں ہم نے دیکھے بہت سے ایسے عوامل, کچھ تو تشویشناک تھے, کچھ شاید حوصلہ افزا ہوں, وہی 2025 کا جو آنے والا مستقبل ہے اس کی ڈٹرمنیشن کریں گے. اور ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ جیسے شہزاد صاحب نے کہا کہ سیاست جو ہوتی ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے, تو میں اس کو ذرا تھوڑا سا مزید بڑھاؤں گا کہ حکمران طبقات جو ہوتے ہیں وہی معاشرے کے اندر یہ
مختلف جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں، مختلف جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، چاہے وہ معاشی ہو، چاہے وہ آئینی ہو، سیاسی ہو، حتیٰ کہ اخلاقی بھی ہو، ان کا تعین کرتی ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے ہمارے حکمران طبقات جو ہیں، آپ ان کا کانڈکٹ دیکھ لیجئے 2024 میں۔ سب سے پہلے تو آپ سیاستدانوں کا وتیرہ دیکھ لیجئے، بغیر کسی کی سائیڈ لیے ہوئے دیکھیے دونوں طرف ہی ہے آگ برابر لگی ہوئی۔ ایک سائیڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے وہ تھے 1 پیج کے اوپر اور بڑے مزے سے انہوں نے 3-4 سال حکمرانی کی، 1 پیج پھٹ گیا، تو دوسری پارٹی نے آ کر 1 پیج اپنا لیا اور اب وہ حکمران ہے، جبکہ دوسرے والے جو ہیں وہ جیل میں ہیں، شور مچا رہے ہیں، دھرنے کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اچھا، اور اس کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے، ابھی آپ نے آگے بات کرنی ہے عدالتوں کی بھی، تو آپ عدالتی جو معاملات ہیں ان کا بھی دیکھیے کہ کیسے ججز نے آپس میں خط لکھ کے پچھلے 2-3 سالوں سے جو ان کی آپس کا نفاق اور لڑائیاں ہیں وہ بھی تاریخ میں رقم ہو چکی ہیں، ایک لیٹر دوسرا لیٹر، اور میں کسی کا یہاں پر ایک انڈیویجول کا ذکر نہیں کروں گا، تو وہ بھی اب بہت ایک طاقتور ادارہ ہے۔ وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ اگرچہ کہ اب یہ آئینی امینڈمنٹ ہوئی ہے، اور لیکن روز ہم سنتے کہ جی اب یہ ہو جائے گا، اب اتنی پٹیشن آ گئی ہیں، یہ بھی ایک فیصلہ ہونا 2025 میں، تو شاید وہ تو کچھ تھم گیا ہے ان کی جو انٹرفیرنس تھی۔ اور پھر آپ اس کے جو مقتدر طبقات ہیں جو کہ بالکل طاقت کا اصل مرکز ہیں، آپ وہاں بھی دیکھ لیجئے کہ وہاں بھی لچک کی ضرورت ہے، اور اس وقت جو ملک جن بحرانوں میں گھرا ہوا ہے اس میں ضرورت ہے کہ بردباری سے کوئی رستہ نکالا جائے، سیاسی ٹیمپریچر کو کم کر کے کوئی کمپرومائز کرنے کا۔ تو امید یہ میں کرتا ہوں کہ 2025 میں وہ ہو جائے، سیاسی ٹیمپریچر کم کر کے معاملہ فہمی کی طرف بڑھا جائے، مگر زیادہ تر پینل پر خیال یہی ہے کہ ایک تسلسل ہی دکھے گا۔ اگلا سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو بہت ہی اہم ہے۔ جب ہم کہتے ہیں الوداع 2024 تو جو خاص بات رہی، خبریں، بریکنگ نیوز، فیک نیوز، سوشل میڈیا ٹرینڈز، 24 گھنٹے کی میعاد حتمی فیصلہ مورخ کرے گا تاریخ 2024 کو کیسے یاد کرے گی۔ حسن نثار صاحب، آپ کے خیال میں اس سال میں ہم نے بہت زیادہ سوشل میڈیا ٹرینڈز دیکھے، خبر آتی تھی، کچھ گھنٹے کو چھاتی تھی اور پھر ایک دم گم ہو جاتی تھی، مگر کہیں نہ کہیں اثر بھی چھوڑتی تھی، لوگ اس کا شکار بھی ہوتے تھے، جھوٹی خبریں بھی بہت زیادہ، جس کو فیک نیوز کا نام دیا جائے۔ کیا تاریخ بتائے گی 2024 کیسا رہا، یا ہم 2024 سے اس سوشل میڈیا ٹرینڈ سے سیکھتے ہوئے 25 میں بہتر بیہیو کر پائیں گے؟ سوال آپ کا یہ ہے کہ تاریخ 2024 کو کیسے یاد کرے گی، اس کا ایک لائن میں جواب ہے، اٹ واز جسٹ اندر ایئر فنشڈ۔ یہ سوشل میڈیا کے گند بلا سے پہلے بھی جو ہمارا اجتماعی کیریکٹر تھا، وہ اس کی میں تفصیل میں جانا ضروری نہیں ہے، جہاں 2-2 4-4 سال کے بچے بچیاں محفوظ نہ رہیں، جہاں ماؤں کو ٹھڈے مار کے گھر سے نکالنے کا رواج ہو جائے، جہاں باپوں کو ٹھوکریں کھانی پڑیں باہر، تو اس کا کیا ذکر کرنا، جسٹ another year فنش۔ اور ہم جیسی قوموں پہ ایک بات یاد رکھیں، یہ وقت شک نہیں آیا کرتے، طلوع ہو گیا فلانا، یہ سال غروب ہو گیا، کل طلوع ہو رہا ہے، ہم طلوع و غروب سے ماورا لوگ ہیں، پورے پیدائش سے لے کے اس ملک کی آج تک کی بات کر رہا ہوں، طلوع و غروب زندہ لوگوں میں ہوتا ہے، قبرستانوں پہ نہ سورج طلوع ہوتا ہے نہ غروب ہوتا ہے، فنشڈ۔ رضا رومی صاحب، اتنا ہی آسان ہے، 25 کروڑ کا ملک ہے کہ بس غروب ہے طلوع نہیں ہے؟ یہ جو سوشل میڈیا کے معاملات رہے اس نے کہیں نہ کہیں تو سکھایا بھی ہوگا معاشرے کو بھی، کچھ لوگوں نے تیزی میں کوئی خبر پکڑ لی ہوگی یا اس کا نقصان اٹھایا ہوگا، یا کسی نے کوئی غلط خبر دی ہوگی یا ٹرینڈ بنایا ہوگا تو اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے اٹھایا ہو۔ تاریخ اس سال کو، کیونکہ ایک بہت بڑا چینج ہے، ہم پاکستان خاص طور پر فوکس کریں، یہاں پہ جس طریقے سے سوشل میڈیا نے اپنا زور دکھایا ہے، بہت سو کو سوچنے پر مجبور کیا ہے، کیسے تاریخ اس سال کو دیکھے گی؟ دیکھیے حسن صاحب نے تو شاعرانہ پیرائے میں ذکر کیا، وہ انہوں نے کہا کہ it was just another year، تو وہ ایک اور ہے فقرہ کہ life goes on، وہی ہوتا ہے کہ چلتی رہتی ہے یوں ہی گاڑی۔ فیض صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ پاکستان کا کیا بنے گا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ تو مختصراً تو بات یہ ہے، لیکن آپ نے چونکہ سوشل میڈیا کا ذکر کیا ہے تو عائشہ اس پہ بات کرنی ضروری اس لیے ہے کہ سوشل میڈیا اب ایک عالمی حقیقت بن چکا ہے، یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ پاکستان آبادی کے تناسب سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، جو کچھ اس وقت امریکہ میں، ہندوستان میں، برازیل میں،
حتیٰ کہ ہر ملک میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا امپیکٹ ہوا ہے، اور یقیناً پاکستان میں ہوگا کہ اتنی بڑی آبادی ہے جہاں پہ چین میں انہوں نے اس کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے، ایک وہ ان 5 ممالک میں ایکسیپشن ہے، اور ہمارے چند طبقات جو ہے مقتدر، ان کی خواہش ہے کہ ویسا ہی کوئی ماڈل نافذ کر لیں، وہ یہاں پہ نافذ کرنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن اب حقیقت یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہماری سیاست اور معاشرت جو ہے وہ ڈیجیٹائز ہو چکی ہے۔ اس کا سب سے بڑا جو میں پازیٹیو چیز دیکھتا ہوں وہ فروری 2024 کے الیکشنز، اگرچہ کہ اس سے استحکام نہیں آیا، اگرچہ کہ اس کے اوپر انگلیاں اٹھی ہیں، ابھی بھی بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کس طرح ووٹرز نے ڈیجیٹل سپیسز سے، سوشل میڈیا کی معاونت سے جا کر ووٹنگ کی بڑے نمبروں میں، اور ایک ایسی پارٹی جس کے اوپر بہت سی پابندیاں تھیں، بہت سی قدغنیں تھیں، اس کو عبور کیا اور پار کیا۔ تو یہ تو پازیٹیو چیز درست ہو گیا، لیکن اس کے نیگیٹو اثرات جو ہے، اور دنیا اس کا سامنا کر رہی ہے، بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کا اب کیا کریں، کیونکہ اس میں فیک نیوز، اس میں انتشاری جو ایک معاشرے میں انتشار پھیلانا، اس میں جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ بھی ایک پرابلم بن چکا ہے، اور اس کے لیے جو ہماری رسپانس ہے عائشہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارا یہ کہ ڈنڈا چلا دو، اس کو بند کر دو، اس کو ٹویٹر کو بند کر دو یا وی پی این لگوا دو، اس طرح نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں باقاعدہ اگین وہی بات ہے کہ سیاسی بردباری اور معاملہ فہمی سے پاکستان کے منتخب نمائندوں کو یہ طے کرنا ہوگا کہ انہوں نے اس ڈیجیٹل عہد کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ شہزاد صاحب، آپ کے خیال میں 2024 نے یہ جو بریکنگ نیوز، فیک نیوز، سوشل میڈیا ٹرینڈز وائرل ہونا اور ان چیزوں کو ایڈاپٹ بھی کیا ہے، استعمال بھی کیا ہے، لوگوں نے کمانا بھی شروع کیا بہت تیزی سے، تاریخ اس سال کو کیسے یاد رکھے گی؟ اگر ہم سماج کو دیکھیں، سیاست کو دیکھیں، معیشت کو دیکھیں۔ میرا خیال ہے تاریخ بھی اتنی ہی تیزی سے بدل رہی ہے جس طریقے سے حالات بدل رہے ہیں۔ تو ہم یہ کہیں کہ تاریخ ایک ٹھہرا ہوا، ایک رکا ہوا کوئی موقع ہے یا لمحہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو حقیقت ہمارے سامنے آ چکی ہے، جتنی جلدی ہم اس کو اڈیپٹ کریں گے، اس کو استعمال کریں گے، اس سے یوز ٹو ہوں گے، اتنا ہم اس کے ساتھ مل کے چل پائیں گے، ورنہ اگر اس کے خلاف لڑتے رہیں گے تو پھر ہم خود ہی ہاریں گے۔ آج خبر تیز بنتی ہے، اور تیز بننے کے بعد تیز ہی پھیلتی ہے، چاہے اس کی عمر کم ہو۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب خبر اتنی تیزی سے چلتی ہے اور اتنا تیز پھیلتی ہے اور اتنی تیزی سے اثر دکھاتی ہے، تو اس سے تاریخ بھی اتنی ہی تیزی سے بدلتی جا رہی ہے۔ درست۔ تو تاریخ کے بدلنے کا لمحہ بھی ہے، اس کو کہتے ہیں ایج آف ایکسلریشنز۔ مختلف قسم کی ایکسلریشنز ہیں، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس کے بارے میں بہت مواد موجود ہے ہمارے پڑھنے کے لیے۔ جو لوگ سن رہے ہیں اس کو پڑھیں، ایج آف ایکسلریشنز کو، اور جانیں کہ ہماری دنیا اور ہمارا جو سماج اور معاشرہ وہ کتنی تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ افتخار صاحب، آپ کے خیال میں تاریخ 2024 کو کیسے یاد رکھے گی اسی تمام سوشل میڈیا پیٹرن؟ سوشل میڈیا کے تو میں دوستوں نے جن باتوں کا اظہار کیا، میں ان سے اختلاف کرتا ہوں۔ جتنی برائیاں سوشل میڈیا پیدا کر رہا ہے، اس پہ قابو نہیں پایا جا سکتا، اور ملکوں میں انارکی بڑھے گی، سماجی ڈھانچے میں انارکی بڑھے گی، خاندانوں کے اندر انارکی بڑھے گی، پورے کے پورے معاشرے میں انارکی بڑھے گی، اور تمام وہ جو ہمارے ٹیبوز تھیں وہ تباہ و برباد ہو رہی ہیں اور ہوں گی، اور اس کو شاباش دینے والے لوگ کچھ عرصے کے بعد دیکھیں گے کہ وہ کس غلطی کا احساس کر چکے ہیں۔ ٹھیک۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ 2024 کو آئینی ترمیم کے حوالے سے یاد رکھے گی، ملٹری کورٹ سے سویلین کو سزاؤں کے حوالے سے یاد رکھے گی، ایک سیاسی جماعت کے طاقت کے استعمال کے حوالے سے یاد رکھے گی، معیشت کی بحالی کی طرف قدم کے حوالے سے یاد رکھے گی، افغانستان کا جارحانہ رویہ جو ہے اس کے حوالے سے یاد رکھے گی، اور ریاست پاکستان کا شر پسند عناصر کو جو منہ توڑ جواب دیا گیا ہے اس حوالے سے یاد رکھے۔ چلیں جی، مختصراً آپ سے یہ جان لیتے ہیں کہ اتحادی حکومت نے میکرو معیشت تو اٹھا دی، کیا 2025 میں ٹرکل ڈاؤن اثرات دیکھنے کو ملیں گے؟ شہزاد صاحب، اوپر آپ بات کر بھی رہے تھے، یہ فرمائیے گا کہ کیا 2024 سے 25 مختلف ہوگا، ٹرکل ڈاؤن ہوگا جو کریڈٹ لینے شروع کیے ہیں گورنمنٹ نے؟ نہیں، میرا نہیں خیال نہیں ہو پائے گا۔ افراط زر، مہنگائی، قرض اور اخراجات، یہ چار چیزیں جب تک قابو میں نہیں آئیں گی، جو کہ اس وقت قابو میں نہیں ہیں، اور قابو میں نہیں آئیں گی تو آپ کے مہنگائی کے اور عام آدمی کے اوپر اثرات کم نہیں ہوں گے۔ آج حکومت نے 3 چیزوں کا ذکر کیا، انہوں نے کہا ایکسپورٹس کو بڑھائیں گے، آئی ٹی اور ایگریکلچر بیسڈ، لیکن ابھی تک فی الحال کوئی پالیسی نہیں۔ آدھا سال گزر گیا، اب ان کے پاس 5 سال ہیں اس کے اوپر کام کرنے کے لیے، 4.5 سال۔
تو اب اس کے اندر جتنا کام کرنا ہے ان کو تیزی سے کرنا پڑے گا. ریفارم آئے گا تو شاید ان چیزوں میں اگر بڑھاوت آئے گی تو اس کے بعد ہمیں قرض کم لینا پڑے گا, اس سے پھر آہستہ آہستہ جسے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کہتے ہیں وہ آ سکتا ہے. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ابھی 2025 بھی اتنا ہی مشکل ہے, بلکہ ہو سکتا ہے تھوڑا زیادہ مشکل ہو جائے 2024 کے برابر ٹھیک ہو گیا. حسن نثار صاحب, آپ کے خیال میں ٹرکل ڈاؤن ہوگا؟ آج تو بلکہ گورنمنٹ نے اڑان پاکستان کے نام سے اگلے 4-5 سال کا ایک معاشی پلان بھی دے دیا ہے. جو کوششیں جاری ہیں اس حکومت کی, کیا عوام تک ریلیف پہنچے گا 25 میں؟ بالکل نہیں پہنچے گا. ذہن میں رکھیں, آپ نے نازک معیشت کی بات کی ہے, یہ نازک ترین فیز میں داخل ہوگی. اس کی وجوہات اور ہیں. میں ایم اے ویری ہمبل اسٹوڈنٹ آف اکنامکس, میں نے کوئی ہسٹری نہیں پڑھی ہوئی, وہ شوقیہ پڑھی ہے. بہرحال آپ کے سوال کا جواب, سرائکی میں کہتے ہیں, آپ نے کہا نا کہ وہ دیکھنے کو ملیں گی یہ وہ, سرائکی میں کہتے ہیں پکسی تے پھٹسی. سرائکی میں اردو کر دیں اس کی, تے پھٹسی. پیوستر شجر سے امید بہار رکھ. ہاں, اور درخت مرا ہوا ہے, امید بہار اس درخت سے رکھنی چاہیے جو زندہ ہو. سر مالی ٹھیک نہیں ہے, اس کا مطلب مالی ٹھیک نہیں ہے, وقت پہ گوڈی نہیں کر رہا اور پانی نہیں دے رہا. جب تک بنیادی تبدیلیاں نہیں آتی پاکستان میں فیض یاب نہیں ہوگا عام آدمی. بہتری یاب بھی جائے تو عام آدمی کے نصیبوں میں دھکے رہیں گے. 20 روپیے ماننا آٹا نہ بھولنا, اس وقت وہ افورڈ نہیں ہوتا تھا. درست, یہ نہیں ہونا, یہ کبھی نہیں ہوگا. حسن صاحب جاتے سال بھی کوئی آپ نے اچھی بات کیے بغیر. رضا رومی صاحب, یہ حسن نثار صاحب تو اچھی بات میں نے ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں. نہیں, وہ مطلب انسان پازیٹیو سوچ ہی لیتا ہے کبھی کہ ایسا اچھا ہو سکتا ہے, اگلے سال میں امکان ہے, یہ کوئی صحیح کام ہوا ہے. نہیں, یہ چہلوں والا کام ہے. اچھی نہیں, سچی بات کرو. چلیں سچی بات کرو, اچھی کیا ہوتی ہے. رضا رومی صاحب, کتنی امید رکھی جائے, جنہوں نے کہا ہے کہ پیوستر ہے شجر سے امیدیں بہار رکھ, اور شجر کوئی سوالیہ نشان بنا دیا ہے. کوئی ٹرکل ڈاؤن دیکھتے اکنامکلی عام بندے کے لیے؟ دیکھیے, پہلی تو یہ بات ہے کہ جو حسن صاحب نے کہا ہے کہ جب تک کوئی بنیادی تبدیلیاں نہیں ہوں گی اس وقت تک معیشت بھی آگے, اس کی گاڑی آگے نہیں بڑھے گی اور عام آدمی کو ریلیف نہیں ملے گا. اور وہ وہی بات ہے کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. دیکھیے, معاملہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ آئی تھی 3-4 سال پہلے. انہوں نے ایک تخمینہ لگایا تھا کہ پاکستان کی جو اشرافیہ ہیں, جن میں بڑے بڑے صنعت کار, ایکسپورٹرز اور دیگر پاورفل طبقات ہیں, وہ تقریباً $17 ارب 5,000 ارب روپے کی سبسڈی لیتے ہیں عوام کے, جو ہمارے ٹیکسز سے جو پیسے جمع کرتی ہے حکومت پاکستان, اس میں ان کو چھوٹ ملتی ہے, ریبیٹس ملتے ہیں وغیرہ وغیرہ. پہلی تو یہ چیز ہے کہ یہ اس کا سد باب جب تک نہیں ہوگا تو وسائل منتقل نہیں ہوں گے عام آدمی کی طرف. یہ تو ہو گئی بڑی بات. اب 2024 کی بات کرتے ہیں. دیکھیے, اس میں جو ایک بہت بڑا اس سال کے آغاز میں خطرہ تھا کہ یہ پاکستان کہیں ڈیفالٹ نہ کر جائے, اس کا دیوالیہ نہ نکل جائے. اس حکومت نے کم از کم یہ کام تو کیا, اور جس کی ان کو داد بنتی ہے کہ انہوں نے IMF کے ساتھ بھی سمجھوتا کیا, کچھ اور جو ہے چینجز کی, اصلاحات نافذ العمل کی, اس سے ملک دیوالیہ پن سے بچ گیا. اگرچہ کہ ہمارے ہاں ایک سیاسی حلقے کی یہ خواہش تھی کہ پاکستان کا ڈیفالٹ ہو تاکہ پریشر ہو اور ملک میں سیاسی تبدیلی جو ہے عمل پذیر ہو سکے, تو اس سے تو پاکستان بچ گیا. دوسری جو اچھی چیز ہوئی وہ افراط زر کی جو تیزی سے جو شرح بڑھ رہی تھی انفلیشن کی, وہ کم ہو گئی. دیکھیے, یہ بھی کم ہوا ہے کہ 40% تھی آج سے 2 سال پہلے قریباً, اور وہ اب کم ہو کر 3-4% رہ گئی ہے. تو یہ باتیں اچھی. ہاں, قیمتیں نیچے نہیں آئی, جو آٹا مہنگا ہے, چینی مہنگی ہے, جی شرح رک گئی ہے. تو اس سے کم از کم یہ کہ 25 میں چیزیں اتنی مہنگی نہیں ہوں گی جیسے پہلے وہ مہنگی ہوئی تھی. تو اس لحاظ سے عوام کو کچھ ریلیف تو ملے گا پچھلے 2-3 سالوں کی نسبت. اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے عائشہ, وہ عوام کی ریلیف کا, چاہے اس میں انفراسٹرکچر ہوتا ہے, پبلک ورکس ہوتے ہیں, BISP جیسے پروگرام ہوتے ہیں, وہ وہاں پر تھوڑے سے بجٹ, جو ہماری اس وقت معاشی حالت ہے وہ شاید اتنی زیادہ لوگوں تک نہ پہنچے وسائل. لیکن صوبائی حکومت, ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ 18
18ویں ترمیم کے بعد یہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. صوبائی حکومتوں کو جو اکثر اپنی ذمہ داری لینی پڑے گی. یہ ان کا فرض ہے کہ لوگوں پہ لگائیں. درست ہو گیا. افتخار صاحب 2025 کچھ مختلف ہو پائے گا؟ ایک عام آدمی کی جیب کے لیے ٹرکل ڈاؤن کرے گا جو حکومت کریڈٹ لے رہی ہے؟ یہ ٹرکل ڈاؤن تو ہوگا، جیسا ابھی کہہ رہا تھا کہ نیچے آئی ہے مہنگائی کی رفتار بھی، ٹرکل ڈاؤن تو ہوگا، لیکن اتنا نہیں ہوگا جتنی ہم توقع کیے بیٹھے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، ہمیں پالیسیز بنانی ہے شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم. یہ ابھی طے نہیں ہو پایا وہ پالیسیز کیا ہیں، کیونکہ آج جو آپ کہہ رہے تھے کوئی تقریب ہوئی ہے اسلام آباد میں، وہاں پہ کچھ فیصلے کیے گئے، دیکھتے ہیں وہ ان فیصلوں کی نوعیت کیا ہے. پھر یہ کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا، بھلا آپ کچھ بھی کر لیں، صحیح کیسی بھی اکانومی بنا لیں، آپ کچھ بھی کر لیں، اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ تب عام آدمی کے پاس جائے گا جب ملک کے اندر سیاسی استحکام ہوگا، کیونکہ سیاسی استحکام کی وجہ سے ہی معاشی فائدہ جو ہے وہ میرے تک پہنچ سکتا ہے، ورنہ یہ معاشت لڑکھڑاتی رہے گی، کبھی اوپر چلی گئی کبھی نیچے چلی گئی. تو we must understand this thing. اور اگر نہیں کیا ہمارے ہاں کے لوگ سمجھ پائیں گے؟ ایک بریک لیں گے. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. آپ کے ساتھ آج ہمارا 2024 کا آخری اسٹریٹ ٹاکر. اب انشاءاللہ 2025 میں آپ کے ساتھ ہم بات کریں گے. اور آج جو آپ کے سامنے تجزیے تبصرے رکھے جا رہے ہیں، پینل یہ کہہ رہا ہے حقیقت پسندانہ ہے، چاہے آپ کو پسند آئے یا نہ پسند ہے. بات کریں گے سیاست کی اور سیاسی میدان کی، جس کے استحکام پر افتخار صاحب نے بالکل اخیر میں کہا کہ سیاسی استحکام کی ہے تمام معاملات کو چلانے کی. سوال پینل سے یہ ہے کہ 2025 کا بڑا ممکنہ سیاسی واقعہ کیا ہو سکتا ہے؟ بہت سی ایسی باتیں جو آپ جن کو سوچ رہے ہیں یا جن پہ تجزیہ چاہیں گے، انتخابات، عمران خان کی رہائی، نواز شریف کی سیاست میں کوئی ایکٹیو ہمیں وہ دکھائی دیتے ہیں، حکومت کا مستقبل، یہ وہ باتیں ہیں جو ڈیبیٹس اور ڈسکشنز کے اندر موجود ہے. افتخار صاحب، آپ کے خیال میں ممکنہ طور پر بڑی سیاسی خبر 2025 میں کیا ہوگی، یا کون سی ایسی چیز ہے جس کو عوام جاننا چاہیں گے کہ یہ ہو جائے؟ آج بھی آپ کا سوال جو ہے نا وہ بانی کی رہائی سے شروع ہوا ہے. اچھا، اب مجھے بتائیں کیا میں کروں؟ کہاں شروع؟ پورا سال میڈیا نے اس ایک موضوع کے علاوہ کوئی سوال نہیں کیا، اور نہ ہی عوام کے مسائل کو سنجیدگی سے پیش کیا، نہ ان مسائل کا حل پیش کیا، اور نہ یہ کہا کہ ملک میں جو تعلیم کا معیار گر رہا ہے، جو صحت کا معیار گر رہا ہے، جو اور مسائل ہیں ان کو کوئی حل پیش کرے. کیا ملک میں 70% نوجوانوں کو نوکریاں پچھلے سال مل گئی؟ نہیں ملی. کیا پاکستان دنیا کے 5 ترقی کرنے والے ممالک میں صف اول میں آ گیا؟ نہیں آیا. ابھی 1 سال نہیں ہوا عام انتخابات کو، اور ہم پھر انتخابات کی بات کر رہے ہیں. پچھلے انتخابات کو ہر سیاستدان ابھی تک کوس رہا ہے. کیا ہمارے پاس اتنا پیسہ اور وقت ہے کہ ہم ضائع کریں اور ایک ایسا الیکشن کرائیں پھر جس کو 1 سال پیٹتے رہیں اور آگے جائیں نا اور وہیں پہ پھنس جائیں اسی الیکشن کے نتائج کے اوپر؟ نہیں بابا، ہمیں آگے جانا ہوگا. جو پچھلا سال اچھائیاں دے گیا ہے اس کو استعمال کر کے ان کو سنبھال کے آگے لے جانا ہوگا. اگر نہیں کریں گے تو ہم اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں اور نئی نسل کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں. اس سیاسی بحران سے باہر نکل آئیں. بڑا سیاسی واقعہ امکانی طور پر آپ کے نزدیک کیا ہوگا کہ وہ ہو جائے تو یہ آپ کے لیے سب سے بڑی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. اقتصادی بہتری آ سکتی ہے اور سیاسی بہتری بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی شہزاد صاحب، آپ کے خیال میں کیا بڑی بات ہو سکتی ہے، یا امکانی طور پر چلے نام رکھ کے کہتے ہیں نواز شریف، شہباز شریف، بلاول زرداری، عمران خان، ان کے لیے کیا کیا امکانات آپ کو 25 میں نظر آتے ہیں؟ اچھا، ان میں سے تو مجھے کچھ بھی امکان نظر نہیں آتا جو آپ نے 2-3 نام لیے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں سے کیا بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو 2 جنوری سے معاملہ پھر سے شروع ہونے والا ہے، جس میں کہ یہ پولیٹیکل سیاسی جماعتیں آپس میں مل رہی ہیں اور دوسری طرف گورنمنٹ کی طرف وہ تمام اس کے حصے موجود ہیں جو کہ تمام اس کی پارٹیز کا اتحاد ہے. تو اس سے یہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ کور بن سکتی ہے، کرنل بن سکتا ہے، جو کہ آگے ایک بڑی کسی ایگریمنٹ کی وجہ بن جائے. اب اس میں عقل اور سمجھ چاہیے ہوگی ہماری دونوں اطراف کے اندر کہ ہم اس کو لے کے کہاں جانا چاہتے ہیں. اگر تو بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور حکومت کا ختم ہونا اور اسے نئے الیکشن کا اناؤنس ہونا، اگر یہاں تک ہی آپ نے رکھنا ہے بات کو، تو پھر شاید بات آگے جانے والی نہیں ہے. البتہ اگر آپ کو آئندہ کا سیاسی نقشہ چاہیے، 5 سال کے بعد کیا کرنا ہے، ہائیبرڈ کا جو سابقہ ہے اس کو کیسے ہٹانا ہے اپنے نظام کے اندر سے، کس طریقے سے آپ صرف ایک جمہوری حکومت رہ سکتے ہیں، تو اس کا بہت اچھا موقع ہے.
اور مجھے یوں لگتا ہے کہ میں ایک امید رکھتا ہوں کہ یہ جو لوگ مل رہے ہیں یہ شاید اگر اس طرح سوچیں تو ایک بہتری کی امید، اور یہ ایک بڑا واقعہ ہوگا پاکستان کی مستقبل سیاسی 2025 کا کہ اگر ہم اس رستے پہ چل پائیں. باقی ادروائز کوئی تبدیلی حکومت کی یا کسی بھی چیز کی مجھے نظر نہیں آتی. یہ ایک ایسی وضع کیا گیا نظام جس کا تعلق معاشی پروگرس سے ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ کم از کم اس کو 3-1 سال کا وقت تو ہمیں دینا پڑے گا اس سے پیشتر کے کسی تبدیلی کی توقع کی جائے. درست ہو گیا. حسن نثار صاحب میں کہوں گا جی کہیے شہزاد صاحب. ایک بات مکمل کر لوں. آئیڈیلزم ہوگی اگر ہم کسی طریقے سے یہ پارٹیوں کے آپس میں بات چیت کے بعد یہ نظر آ جائے کہ ایک نئے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. یہ ایک میریکل ہوگا، ایک معجزہ ہوگا ہماری سیاست کے اندر. درست معجزہ ہوگا، اور سیاست ہماری سڈنلی ایک بلوغت کی طرف چل پڑے گی اگر ایسا ہو گیا، لیکن مجھے ایسی کوئی توقع نہیں. حسن نثار صاحب، آپ کو کوئی ممکنہ بڑا سیاسی واقعہ 25 میں نظر آتا ہے، یا آپ نے تو پہلے ہی کہہ دیا دائروں کا سفر، کوئی معجزہ کہ ایک چائے کی میز پہ یہ سب بڑے لیڈرز اکٹھے ہو کے بیٹھ کے میچورٹی کا اظہار کریں؟ یہ شہزاد صاحب نے سڈن پتہ نہیں کوئی گروتھ اس طرح کا کوئی ٹرم بولی ہے. وہ کام سڈن نہیں ہوا کرتا. اٹ ٹیکس ٹائم. اولاد چاہے ٹارزن کی ہو یا سیمسن کی ہو، وہ 9 مہینے بعد ہی. تو یہ سڈن گروتھ وغیرہ جو ہے نا، یہ سڈن نہیں ہوتا. بہرحال آپ کے سوال کا بڑا مزیدار ہے اس میں کہ نواز کی سیاست. اچھا، نواز شریف کی سیاست آپ کو نظر آتی ہوگی. میری ایج دیکھیں نا، وہ بہت کمزور ہے. یہ تو خود بار بار کہہ رہے ہیں. ویسے نظر میری بھی کمزور ہے تھوڑی. بات ہے، سنو نا، نہیں آپ کی نظر کمزور ہونے کے باوجود مضبوط ہوگی بیکاز آف یور ایج. میری جینولی کمزور ہے. مجھے تو اس کی سیاست نظر نہیں آتی. یہ تو خود بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریاست پہ سیاست قربان کر دی. اس میں صرف ایک جھوٹ ہے کہ قربان شربان نہیں ہوئی، اس میں بھی ملاوٹ ہے. قربان نہیں ہوئی، یہ ہارٹ فیل ہو گیا اس کا، یا کچھ کہتے ہیں برین ہیمرج کا شکار ہو گئی ہے. تو نواز شریف کی سیاست پتہ نہیں کدھر سے آپ نے نکالا ہے، یہ پتہ نہیں. آئی ڈونٹ نو. صحیح. باقیوں جیسا ہی ہوگا. مطلب آپ کو امکانی طور پر کوئی بڑا سیاسی واقعہ نہیں نظر آتا بقول آپ کے؟ بس ایسے نہیں، سوال ہی نہیں، کوئی سوال ہی پیدا نہیں. تو ٹھیک ہے. رضا رومی صاحب، آپ کے خیال میں نواز شریف، شہباز شریف، بلاول بھٹو، آصف زرداری اور سب سے بڑھ کر عمران خان کے لیے 25 میں کیا کیا امکانات ہو سکتے ہیں؟ شروع کرتے ہیں جو کہ میرے خیال سے آپ نے اپنے سوال میں بھی کہا، عمران خان سے سٹارٹ کرتے ہیں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر لچک دکھائیں گے تھوڑی سی، اپنا کوئی یو ٹرن لیتے ہیں جس کے وہ ماہر ہیں، تو وہ 2025 میں جیل سے باہر آ جائیں گے. اور میں یہ پریڈکٹ تو نہیں، کوئی میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ میں تاریخ دے دوں جیسے یوٹیوبرز آج کل دیتے ہیں، پھر یہ کلپ وائرل ہو جائے گا کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ سے پہلے خان صاحب باہر دے رہے ہیں لوگ تاریخیں فروری مارچ تک کی، کہ بس فروری مارچ تک آ گیا تو آ گیا. ہر مہینے ہر ہفتے نئی تاریخ صحیح جی. لیکن بات یہ کہ یہ عمل پذیر ہوگا جب خان صاحب لچک دکھائیں گے، کیونکہ حالات جو ہیں وہ تیار ہیں. دیکھیے، پاکستان کی تاریخ بڑی تلخ ہے. ہمارے بہت سے ناظرین اور خصوصاً نوجوان یہ نہیں جانتے کہ پاکستان میں 2 بڑے لیڈرز تھے، باچا خان اور جی ایم سید. ایک نے 37 سال جیل میں گزارے، باچا خان نے. نیلسن منڈیلا سے زیادہ وقت برٹش جیلوں میں گزارا، بعد میں پاکستان کی جیلز میں رہے. ایک تھے جی ایم سید جو کہ قریباً 30 سال جیل میں یا ہاؤس اریسٹ میں رہے. کوئی ذکر نہیں کرتا ان کا. وہ لوگ کہتے جی انپریسیڈنٹڈ ہو گیا، پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا. ان دونوں کا قصور کیا تھا کہ وہ پنجاب سے نہیں تھے. عمران خان صاحب کا تعلق ہے پنجاب سے، ضلع میاں والی سے، لاہور سے، زمان پاک سے، اور بنی گالا کو بھی آپ پنجاب ہی سمجھیے. تو پنجاب کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ زیادہ دیر جیل میں نہیں رہتا، اور پنجاب کا پبلک اوپینین جو ہے وہ شیپ کرتا ہے پاکستان کی سیاست کو. اس وقت جو بھی عمران خان کی سیاست کسی کو پسند ہو کہ نہ پسند ہو، اس نے پنجاب کی مڈل کلاسز کے اوپر ایک اثر چھوڑا ہے. اس وجہ سے وہ زیادہ دیر نہیں رہیں گے جیل میں. یہ میری پریڈکشن ہے. نمبر 1. نمبر 2، کیا یہ حکومت جائے گی؟ نہیں، یہ حکومت برقرار رہے گی. زرداری صاحب اور شہباز شریف رول کریں گے اگلے سال بھی. کیا اگلے الیکشن ہوگا؟ وہ بھی نہیں دکھائی دیتا. ہاں، اسے 5 سال سے پہلے ہو سکتا ہے، بالکل ممکن ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہے، وہ نواز شریف صاحب کی سیاست کا مجھے نہیں
جی نواز شریف صاحب کی سیاست میرے خیال سے وہ اسی طرح رہے گی جیسے 2024 میں تھی. یہ سال مریم نواز شریف کا میک اور بریک سال ہوگا. اگر وہ پنجاب میں اپنی کارکردگی دکھا پائیں, جو کہ آلریڈی وہ بہت انیشیٹیوز لے رہی ہیں, اور اگر اس کے ثمرات اور اثرات رہے, عوام کو محسوس ہوئے, اور میڈیا نے بھی ان کے ساتھ وہ نہ کیا جو وہ بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ کرتا تھا, تو یقیناً یہ سال ان کا ہو سکتا ہے, لیکن یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. جی زبردست ہو گیا, رضا رومی صاحب نے بتا دیا کیا کیا سیاسی طور پر اور کیا ان کو لگتا ہے کہ اس کا امکان نہیں. بریک لیتے ہیں, بریک سے آنے کے بعد ہم بات کریں گے 2025 عالمی افق پر کس کس طرح کی تبدیلیاں آ سکتی ہیں اس بریک کے بعد. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. سوال رکھیں گے پینل کے لیے, 2025 عالمی افق پر کیا تبدیلیاں متوقع؟ ٹرمپ کی آمد ہے, غزہ جنگ جاری ہے, روس یوکرین جنگ, چین کا ابھار, یورپی یونین کا مستقبل, مشرق وسطی کے حالات, اور ہمارے ہمسائے ایران, افغانستان اور بھارت. رضا رومی صاحب, آپ کے خیال میں 25 ورلڈ سٹیج کے لیے کیسا رہے گا؟ بگ پاورز کے درمیان کوئی شفٹس ہو سکتے ہیں, نئی پاور سامنے آ سکتی ہے, امریکہ کا کردار دنیا کو شیپ اپ کرنے میں کیا ہو سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ عائشہ. بہت سی شفٹس آئیں گی 2025 میں, اور ان کا سر فہرست جو تعلق ہے وہ صدر ٹرمپ جو حلف اٹھائیں گے 20 جنوری کو. ہمارے ہاں پاکستان میں ساری کی ساری بحث اس پہ ہو رہی ہے کہ ٹرمپ صاحب ایک سیاسی رہنما کے حق میں بیان دے کے دباؤ ڈال کے ان کو آزاد کرا دیں گے. نہیں, حالانکہ اس سے بہت بڑے بڑے مسئلے اور بڑے بڑے ایشوز جو ہیں وہ ٹرمپ ان کو ڈیل کریں گے. سب سے پہلے تو چین کے ساتھ جو مخاصمت ہے امریکہ کی, اس میں اضافہ ہوگا, اس کا اثر پاکستان پہ ہوگا. اور بھارت کے ساتھ جو امریکہ کا اتحاد ہے اس خطے میں, اس کو مزید تقویت ملے گی, کیونکہ ٹرمپ ایک بزنس مین ہے, ان کے ساتھ بزنس لابیز ہیں, اور وہ انڈیا کے ساتھ مزید تعلقات کو مستحکم کریں گے, اور اس کا بھی اثر ظاہری بات ہے براہ راست پاکستان پہ پڑے گا. دوسری طرف مشرق وسطیٰ میں آپ نے خود دیکھ لیا 2024 میں جو ہوا کہ پہلے غزہ کی جس طرح سے وہاں نسل کشی ہوئی, اور اس کے بعد لبنان کو بالکل جسے کہتے ہیں اس کے کئی حصوں کو تو بمباری سے زمین دوز کر دیا گیا. اس کے بعد شام کی ریاست جو ہے وہ بکھر گئی, وہ ایز اے نیشن سٹیٹ شاید وہ قائم بھی نہ رہ سکے 2025 میں. اور اس کے بعد تمام بہت سے مبصرین جو ہیں عالمی, ان کا اس بات پہ اتفاق رائے بنتے جا رہا ہے کہ اب اگلا جو ٹارگٹ ہے وہ یمن اور ایران, وہ جگہیں جہاں سے اسرائیل کو مزاحمت کا سامنا ہوتا ہے. تو جب وہ معاملہ یہاں تک پہنچے گا ایران میں, اور خدا نہ کرے کہ پہنچے, میں بالکل اس کی توقع نہیں کرتا, نہ ہونا چاہیے, لیکن خدا نہ خواستہ اگر وہ آتا ہے تو پھر پاکستان تو اس کے پڑوس میں ہے, اور چین کے ساتھ بھی اگر مسئلہ ہوتا ہے تو پھر پاکستان اس کے پڑوس میں ہے, اور پاکستان پہ یہ دباؤ بڑھے گا. چونکہ ہم عالمی تناظر کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان کا ذکر بھی ضروری ہے, کیونکہ ہماری خارجہ پالیسی کے جو مسائل ہیں وہ بھی دیرینہ ہیں, اور اب ایک شدید قسم کا میں سمجھتا ہوں ٹیسٹ ہوگا پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ وہ کس طرح سے امریکہ اور چین کے ساتھ یکساں طریقے سے ان کو نہ ناراض کرے بلکہ خوش رکھے. ٹھیک ہے. اور ایران پہ اگر کوئی معاملہ بنتا ہے تو اس کا پاکستان پہ کیا ری ایکشن ہوگا. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت مشکل سال ہوگا. مشکل سال ہوگا. حسن نثار صاحب, کیا واقعی عالمی افق پر ہوتی تبدیلیاں پاکستان کے چیلنجز میں اضافہ کریں گی؟ نہیں, ویسے جواب نہیں ہے, ایسا سوال میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. عالمی افق پہ تبدیلیاں, ٹرمپ کی, غزہ, روس, یوکرین, یا ساری دنیا. وہ بھائی تجھ کو پڑھائی کیا پڑی, اپنی نبیڑ تو, بس کافی ہے, ہوتا رہے جو ہونا ہے. ہم اپنی نبیڑ لیں گے, یہ پریشرز آئیں گے, چیلنجز آئیں گے تو ہم اپنے آپ کو, اپنے معاملات کو سنبھال پائیں گے؟ نہیں, مطلب ایک دو مرض اور چمٹ جائیں گے, اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے نزدیک؟ بالکل نہیں. ٹھیک ہے. شہزاد صاحب, آپ کے خیال میں 2025 ورلڈ سٹیج کی تبدیلیاں پاکستان کے لیے جو چیلنجز لائیں گی, کیا ہم اپنے فیصلہ ساز خود بن پائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ جنگ کے شعلے جب بجھیں گے, اور ضرور بجھیں گے آنے والے سال میں, تو اس کے بعد پاکستان کے لیے کچھ تھوڑا ریلیٹیولی آسانی کا وقت شروع ہوگا. مشرق وسطیٰ کو تقریباً جو اب تباہ کیا جا چکا ہے اس کی ایک نئی شکل ابھرے گی. جب وہ نئی شکل ابھرے گی, نئے آرڈر آئے گا, نئی رجیمز آئیں گی, نئی الائنمنٹس ہوں گی, تو وہ تقریباً ایک ہی لڑی میں پرویا جائے گا سارے کا سارا موسٹ آف دا مشرق وسطیٰ.
سوائے ایران کے. ایران پہ پریشر آئے گا, اور میرا اپنا تجزیہ ہے اور میرا خیال ہے کہ ایران کی رجیم جب اس قسم کا پریشر محسوس کرے گی تو فوراً ان لائن آ جائے گی, اپنے آپ کو تبدیل کرے گی ایسے مواقع سے. دیکھیے ان کی جو ایکسس آف ریزسٹنس تھی وہ ختم کی جا چکی ہے. یمن بھی تقریباً اب آخری دموں پہ ہے, اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ایران کی وجہ سے یا مشرق وسطیٰ کی وجہ سے پاکستان پہ اثرات آئیں گے. دوسری بات, چین اور امریکہ کے درمیان میں اگلے سال بھی باوجود ان تمام تجزیوں کے کوئی ایسی جنگ نہیں ہونے والی, نہ ہو سکتی ہے. ان کے تعلقات اس نوعیت کے ہیں, ٹریڈ کے تعلقات, ٹریڈ میں ٹینشنز آئیں گی, وہ آ سکتی ہیں اور اس کے اوپر مشکلات کھڑی ہوں گی. اس کا مقصد چین کی اکانومی کی جو گروتھ ہے اس کو اور سلو کرنا ہے, اس کو ڈپریشن کی طرف لے کے جانا ہے. لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ریسیشن کی طرف لے کے جانا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چین کے ساتھ ان معاملات پہ تو کرے گا, میرا خیال ہے ڈائریکٹلی کوئی ایسی کنفرنٹیشن کی صورت نہیں پیدا ہوگی جس سے کہ پاکستان پہ کوئی امتحان کا موقع ہے. پاکستان کا صرف ایک امتحان ہوگا اور وہ ہوگا افغانستان کے ساتھ. افغانستان کے ساتھ افغانستان چاہے گا اور وہ بار بار پرووک کرے گا پاکستان کو کہ وہ پاکستان اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک قسم کا لیکن بہت کچھ پاکستان کے پاس کیپیسٹی اویلیبل ہے, جنگ کی نہیں, ایک اچھے ہمسائیگی کی بھی اور طاقت کی بھی. ان دونوں کا امتزاج جو ہے وہ افغانستان کو کافی حد تک راضی رکھ سکتا ہے اور ان دونوں کو استعمال کرنا چاہیے. لیکن ہم نے جنگ نہیں کرنی چاہیے, اپنی کیپیسٹی افغانستان کے ساتط لوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. افتخار صاحب, آپ کے خیال میں کون سی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں ورلڈ سٹیج پر؟ میں ایران تک تو بات پہنچ گئی اور دوست کہہ رہے ہیں کہ ایران پریشر میں نہیں آئے گا, اپنا رویہ بدلے گا, انہی کے ساتھ جا کھڑا ہوگا تو بڑی اچھی بات ہے, خوشی کی بات ہے. میں افغانستان کے حوالے سے البتہ تھوڑا سا مجھے شک پڑتا ہے کہ کھیل اب اس خطے میں ہوگی. واخان کی جو پٹی ہے اس کے پرے جو ریاستیں آذربائیجان, ترکمنستان, چین, روس اور ادھر پاکستان کا انٹرسٹ, ادھر افغانستان کے شرارتی لوگ, یہ خطہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا جو ایک نئی چھوٹی چھوٹی جنگوں کا آغاز ہو سکتا ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان سے کوئی ڈر نہیں ہے کسی کو. یہ پچھلے دن جو سارا کھیل ہوا, میزائل مار دیا, امریکہ پہ چلا گیا, اس خطے میں اب اسرائیل کو اگر کسی سے خوف اور خطرہ ہے ریئل سینس میں تو وہ ہمارے اس بلاسٹک میزائل کا ہے جس کی ریچ وہاں تک ہے. اس کو بھی مد نظر رکھا جائے. لیکن اس کی بجائے میں افغانستان اور واخان اور اس آذربائیجان, ازبکستان کا جو علاقہ ہے, روس, چائنا, اس علاقے میں ایک نئی تبدیلیاں جنم لیتی ہوئی دیکھ رہا ہوں. آئی مے بی ایبسلیٹلی رانگ. اور لیکن خدمات, اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں, میں آپ سب لوگوں کو اپنی ساری ٹیم کی طرف سے نئے سال کی مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نیا سال خوشیاں لے کے آئے, آپ کے اچھے کاموں میں آپ کی مدد کرے, آپ کو حاسدوں کے حسد سے بچائے, آپ کو شر پسندوں کے شر سے بچائے اور آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور پاکستان ترقی کی جانب بڑھے, پاکستان کے غریب لوگ اچھے دن دیکھ سکیں اور ان کی غربت کا خاتمہ ہو. 2024-2025 میں کیسے ٹرانسلیٹ ہوگا؟ پینل نے اپنے حقیقت تجزیے آپ کے سامنے رکھے, تلخ بھی ہیں اور شیریں بھی ہیں. مگر پروگرام سے اجازت لینے سے پہلے میری ٹیم, پینل کی جانب سے آپ سب کے لیے صحت, خوشی, کامیابی اور بہتر 2025 کی بہت سی دعائیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.